अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम. It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है. आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा डिस्कशन चल रही है इकोनॉमिक्स की बुक में से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 6 है, लॉ ऑफ रिटर्न है, लेक्चर 7 है बेटा. इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. लास्ट लेक्चर के अंदर 6th लेक्चर था बेटा, उसके अंदर डिस्कशन थी लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, और आज अल्लाह करम और फजल से जो डिस्कशन चलेगी वो हमारी चलेगी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न बेटा. अब ये कांस्टेंट रिटर्न से हमने इसकी देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलता है बेटा. आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पिछले लेक्चर और जितने भी लेक्चर हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर के बारे में डिस्कशन हुई थी. फिर मैं बताता हूँ कि वेरिएबल फैक्टर क्या होती है. वो चेंज होती है जिसके अंदर आपके पास लेबर है, कैपिटल है, उसमें चेंजिंग आएगा. यहाँ पे जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज होंगे वेरिएबल फैक्टर, और द यूनिट ऑफ द अदर फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर होगा, जिस तरह आपके पास लैंड है, ठीक है, मशीनरी है, ये फिक्स फैक्टर है आपके पास. और उसके साथ अफेक्ट क्या पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट रहेगी. इस कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. इसको बेटा मैं लिख भी देता हूँ, फिर मिसाल से भी इसको वाज़ह करता हूँ बेटा. डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे. डेफिनेशन मेरे साथ साथ बेटा इसको नोट्स बनाते जाएं, पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी. डेफिनेशन है when the units of variable factors are increased, comma, with the units of fixed factors, comma, the marginal productivity remain कांस्टेंट. चेंज नहीं होती आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. इज नॉन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. ये डेफिनेशन थी बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की. मिसाल के तौर पर अगर आप एक फैक्ट्री के अंदर एक लेबर को हायर करते हो, जब एक लेबर को जब हायर करते हो तो वो प्रोड्यूस करता है 10 फैन, 10 यूनिट फैन बना लेता है बेटा. जब दूसरे आप लेबर को हायर करते हो तो पहला अगर 10 बना रहा है तो दूसरा 20 बनाएगा, तो इसके दरमियान में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी बेटा वो कितनी की होगी, 10 होगी. तो इस तरह तीसरे लेबर को बेटा आप हायर कर लेते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर फैन को प्रोड्यूस करने के लिए. तो पहला अगर 10 बना रहा है, दूसरा 10 बना रहा है, तो तीसरा बेटा 10 बनाएगा. तो तीनों के दरमियान में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास, वो भी 10 हो जाएगी. पहले की भी पहले दूसरी को कंपेयर की जाए 10 का है, दूसरा और तीसरे कंपेयर किए जी वो भी 10 है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. इस तरह चौथे लेबर को भी आप हायर कर लेते हो बेटा
اپنی فیکٹریز کے اندر فین کی پروڈکشن کے لیے، تو وہ بھی کیا کرے گا، انکریز کر کے وہ 40 بنا لے گا. پہلا 10 بنا رہا ہے، دوسرا 20، تیسرا 30، چوتھا 40. اور اس میں جو مارجن پروڈکٹیوٹی جو آ رہی ہے وہ سیم آ رہی ہے، 10 کی آ رہی ہے. یہ کانسیپٹ ہے اس پورے لیکچر کے اندر جو میں نے آج بتانا ہے آپ کو، لا آف کانسٹنٹ ریٹرن کے اندر بیٹا. یہ ڈیفینیشن ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اب ڈیفینیشن سے آگے میں ازمپشن کی بیٹا بات کروں. ازمپشن جو ہوتی ہے وہ مفروضات ہوتے ہیں. ازمپشن کی یہاں ہیڈنگ دیتا ہوں بیٹا، ازمپشنز. یہ جو چیزیں ہوئیں گی تو یہ لا امپلیمنٹ ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. وہ کون سی چیزیں ہیں ڈیئر؟ وہ چیزیں ہمارے پاس فرسٹ ہے فکس فیکٹر، ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 1 فکس فیکٹر ہونا چاہیے. فکس فیکٹر آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ بتایا لینڈ ہے، آپ کے پاس کیپٹل ہے، اس طرح کی چیزیں. اور سوری لینڈ اور آپ کے پاس جو ہے مشین ہے وہ فکس فیکٹر ہے جی. اس کے بعد بیٹا دوسرا جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس، وہ یہاں پر آپ کے پاس ویریبل فیکٹر، وہ ریمین کانسٹنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. انکریز ہو رہا ہے آپ کے پاس ویریبل فیکٹر. جو ویریبل فیکٹر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کون سی ہے ویریبل فیکٹر، وہ آپ کے پاس لیبر ہیں اور وہ آپ کے پاس کیپٹل ہے، وہ آپ کے پاس ویریبل فیکٹرز ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ آپ کے پاس ہوگا ازمپشن کے اندر، وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں بیٹا، کانسٹنٹ پرائز آف را میٹیریل. تو آپ کے پاس کیا ہوگا، کانسٹنٹ ہوگا، چینج نہیں ہوگا پرائز آف را میٹیریل. نو چینج ان پرائز آف را میٹیریل. را میٹیریل کی جو پرائز ہے اس میں چینجنگ نہیں آئے گی. پھر آگے چلیں گے، تیسرا پوائنٹ بھی بیٹا ڈال لیں. تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس ایکول ایفیشنسی. ایکول ایفیشنسی سے بڑھے گی بیٹا. اب دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک لیبر 10 فین بنا رہا ہے، دوسرا لیبر بھی 10 فین بنا، 20، دونوں کو ملایا تو 20 بن جاتے ہیں. تیسرا آئے گا تو 30، یعنی کہ ان کو آپس میں کیا ہوگا، ایکول ایفیشنسی سے 10 کا مارجن پروڈکٹیوٹی وہ انکریز کر رہے ہیں فیکٹری کے اندر بیٹا. وہ ایکول ایفیشنسی ہوگی. پھر آگے آپ کے پاس کیا ہے، لاسٹ جو ایگزمپشن لکھ لیتے ہیں یہاں پر، لاسٹ ایگزمپشن جی. لاسٹ ایگزمپشن ہے کانسٹنٹ پرائز، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ پرائز آف فیکٹرز. یہ تھے آپ کے پاس 5 ایگزمپشن بیٹا، کہ ان کے امپلیمنٹ ہونے سے یہ لا آپ کا اپلائی ہوگا. اگر یہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں ڈائیگرام کی طرف، اور ڈائیگرام سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ویریبل فیکٹر اور فکس فیکٹر اور اس کے بعد مارجن پروڈکٹیوٹی اور ٹوٹل پروڈکٹیوٹی میں کس طرح چینجنگ آنے سے آپ کا یہ لا امپلیمنٹ ہوگا. چلتے ہیں بیٹا اس ڈائیگرام کی طرف. پھر ٹیبل کی طرف پہلے چلتے ہیں. پہلا آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہوگا فکس ویریبل یا فکس فیکٹر. وہ آپ کے پاس فکس فیکٹر کے اندر آپ کے پاس لینڈ ہے جی. نیکسٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ویریبل فیکٹر. ویریبل فیکٹر کے اندر آپ کے پاس لیبر، ٹھیک ہے جی. لیبر کے ساتھ آپ کے پاس جو دوسرا ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس کیپٹل، یہ فکس فیکٹر ہے بیٹا. پھر تیسرا آپ کے پاس جو کالم بنے گا وہ چوتھا کالم، یہ بنے گا مارجنل پروڈکٹیوٹی
اینڈ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی بیٹا، ٹوٹل پروڈکشن اینڈ مارجنل پروڈکشن. اب دیکھیں فکس میں آپ کو بتا دیں کہ فکس ہے. لینڈ پہلے بھی ہم نے 10 یونٹ لیا تھا تو ابھی بھی ہم 10 لیں گے یونٹس. چلیں جی لاسٹ 4 بنا لیتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے جی. اب ویریبل فیکٹر میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ 10 یونٹس ہیں تو مارجنل جو ویریبل فیکٹرز ہیں وہ آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ وہ 1. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم چینجنگ کر رہے ہیں 1 لیبر پہ، 2 لیبر پہ، 3 لیبر پہ اور 4 لیبر پہ. اب یہاں سے آپ نے کہنا جب 1 لیبر آپ نے ہائر کیا تو مارجنل پروڈکٹیوٹی کتنی ہوگی آپ کی؟ 8. یہ بھی 8 رہی. اگر پہلی اگر 8 ہے تو دوسرا لیبر ہائر کرنے پر بھی آپ کی کیا ہوگی؟ مارجنل پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی؟ وہ بھی 8 رہے گی. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں ایک چھوٹی مثال اور دیتا ہوں کہ اگر آپ پہلے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ آپ پیزا بنا رہے ہو اپنے کچن کے اندر، 3 آپ فرینڈس ہیں، تینوں فرینڈس بنا رہے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے وہ اس کو آپ ٹائم دے رہے ہو پیزے کو اور بڑا اچھا چل رہا ہے پیزا بنانا. ایک چاپنگ کر رہا ہے، ایک گریڈنگ کر رہا ہے، ایک اس کی ڈیزائننگ کر رہا ہے، تو ساری چیزیں آپ بڑی اچھی طرح کر رہا ہے. تو ساتھ ہی آپ کا چھوٹا بھائی بھی آ جاتا ہے تو جب وہ آئے گا تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. آلریڈی آپ تو اچھا کام کر رہے ہو، پرفارم کر رہے ہو، وہ آنے سے خراب تو ہو سکتا ہے پیزا مگر اس سے اچھا نہیں بن سکتا کیونکہ 3 لوگ اپنا اپنا کام ڈیوائڈ کر کے کام کر رہے ہیں. تیسرے لوگ آنے سے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. تو اسی طرح آپ کا جب لیبر آ جائے گا تو چینجنگ تو نہیں آ رہی، لیبر آ رہا تو کام تو بڑھے گا. ٹھیک ہے، مگر وہ جتنی پہلے کام کرے اتنی ایفیشنسی وہ کام کریں گے، ایکول اس کی مارجنل پروڈکٹیوٹی ہوگا. تو تیسرا بیٹا لیبر آئے گا وہ بھی 8 ہو جائے گا، چوتھا آیا وہ بھی 8 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں نے ٹوٹل پروڈکٹیوٹی میں کیا ہے اس میں ٹوٹل بتانا ہے. پہلے نے اگر آیا ہے لیبر اس نے کیپٹل بنایا ہے فین تو 8 بنایا تو اس نے بھی بیٹا 8 ہی بنائے گا. جب دوسرا لیبر آیا تو اس میں ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہوئی؟ 8 اور 8 یعنی کہ 16 کر دی بیٹا. پھر تیسرا لیبر آیا تو اس نے ٹوٹل پروڈکشن تینوں نے مل کے کتنا کیا؟ وہ 32 کر دی بیٹا. پھر چوتھا لیبر آیا تو اس نے کتنا کر دیا؟ اس نے 40 کر دیا. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لیبر آنے سے وہ 8 بنا رہا ہے، دوسرے لیبر آنے سے دونوں کو مل کر جو کام کریں گے وہ 16 کریں گے. مگر اس کی جو اندر ڈفرینس ہوئے گا، جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ سب میں 8. اس میں دونوں میں ڈفرینس 8 کا، ان دونوں میں 8 کا ڈفرینس، ان دونوں میں 8 کا ڈفرینس بیٹا. یہی میں نے آپ سے مثال دی تھی اور اسی چیز کو میں نے ڈسکس کی تھی. اور اب میں اب اس کی ڈائیگرام کی طرف موو کرتا ہوں بیٹا. ڈائیگرام کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں ساتھ ساتھ. جی بیٹا ڈائیگرام ٹیبل تھا، آپ ڈائیگرام کو دیکھ لیں کہ یہ وائی ایکسس ہے بیٹا آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس ایکس ایکسس. یہ آپ کے پاس یونٹس آف ویریبل فیکٹر اور یہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ مارجنل پروڈکٹیوٹی. یہ آپ کا پوائنٹ. اب یونٹس کتنے ہیں جی آپ کے پاس؟ 0 سٹارٹ کریں گے تو 1 2 3 and 4 اور یہاں سے آپ کے پاس مارجنل پروڈکٹیوٹی کتنی ہے؟ اگر یہاں سے شروع کروں 2 4 6 8 and 10. اب یہاں پر آپ کے پاس وائی ایکسس پہ جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی اور جو ایکس ایکسس پہ ہم جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وائی ایکسس اور ایکس ایکسس، اس پہ جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہے یونٹ آف ویریبل فیکٹر. ویریبل فیکٹر یہ لیمپ کیپٹل ہے اور لینڈ ہے آپ کے پاس. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو مارجنل پروڈکٹیوٹی وہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی کانسٹنٹ ہے. وہی جب سٹارٹ سے ہے پہلے لیبر آنے سے وہ 4 لیبر تک وہ کانسٹنٹ ہی رہی، اس میں کوئی چینج نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے پہ آپ دیکھیں تو کتنا ہے؟ 8 ہے. ٹھیک ہے. دوسرے پہ آئے تو پھر بھی 8 ہے، تیسرے پہ آیا پھر بھی 8، چوتھے پہ آیا پھر بھی 8. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہوگا پیریلل ٹو ایکس ایکسس ہے. یہ پیریلل ٹو ایکس ایکسس، یہ اوپر لگ گیا کیونکہ میں سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. یہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پیریلل ٹو ایکس ایکسس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مارجنل پروڈکٹیوٹی کرو ہے. یہ جو کرو بنایا ہوا ہے یہ کون سا کرو شو کر رہا ہے؟ مارجنل پروڈکٹیوٹی کرو. یہ مارجنل پروڈکٹیوٹی کرو ہے بیٹا کیونکہ وہ کس کے پیریلل ہے؟ ایکس ایکسس کے وہ پیریلل ہے. یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ساتھ میں اس میں مثال بھی بتائی کہ کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے لا، اور پھر ازمپشن بتایا کہ اس کو فالو کریں گے تو یہ لا امپلیمنٹ ہوگا. پھر ساتھ میں ہم نے ٹیبل کو
شو کیا کہ کس طرح ہم نے ٹیبل بنانا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے پیپر میں لکھنا ہے بیٹا. اور پھر ہم نے ڈائیگرام کو بھی ڈسکس کیا اور اس سلوپ ایکس ایکسس ہے جو اس کا آگے پاس پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ پوائنٹ بنتا ہے ایکس ایکسس پیریلل ٹو ایکس ایکسس. مارجن پروڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ ایکس ایکسس کیا ہوتی ہے پیریلل ہوتی ہے. امید ہے بیٹا کہ یہ آپ کو لیکچر انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اس طرح میرا طاہر لرننگ اکنامکس پر آپ کو میتھس اسٹیٹ اکنامکس اور اکاؤنٹنگ کے انشاءاللہ لیکچر ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.